बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो ही गई। अमेरिका ये एतराफ़ करने पर मजबूर, पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में धांधली हुई और 100% हुई। बिलाखिर अमेरिका बोल उठा। इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ तो अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के सामने अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ब्रीफिंग दे रहे हैं और बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का दावा 100% सच। और दावा क्या, ये एक बहुत बड़ी हकीकत थी और इस हकीकत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में आपने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, तमाम पाकिस्तानी अवाम ने जो मुझे यहाँ पाकिस्तान में सुन रहे हैं और बैरून मुल्क सुन रहे हैं, आप सब ने इंतहाई अहम तरीन और बड़ा किरदार अदा किया। आपको मुबारक हो। बिलाखिर आलमी सतह के ऊपर ये मामला पहुंच गया, आवाज़ उठ गई। इससे पहले कोई इलेक्शन, चाहे वो 2018 का हो जिसके मुतल्लिक वड्डे एंकर वेले करमनिगार और मुलाजम साफ़ी बात किया करते हैं धांधली की, ऐसी किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का ये जो मौक़िफ़ है, मुल्की मीडिया, बैन अवी मीडिया और आखिरकार अमरीकी कांग्रेस कमेटी की अहम तरीन हेयरिंग, अहम तरीन समात के अंदर भी पहुँच गया। पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इज्तिमात के ऊपर पाबंदियाँ, कई सियासी लीडर शामिल नहीं हो सके, कई सियासी रहनुमा अपने आप को किसी सियासी जमात से रजिस्टर नहीं कर सके। धांधली और मुदाखलत और धोखाधड़ी की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और ये वाज़ेह कर दिया है अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने ब्रीफिंग देते हुए ज़ैली कमेटी के सामने। बयान में इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई थी जिस पर हमें शदीद तशवीश है और उसके साथ साथ जनाब कई सियासी लीडर इसके अंदर शामिल नहीं हो सके। नाम वो ज़ाहिरी बात है नहीं ले सकते, थोड़ी सी मुनाफकाना पॉलिसी भी है। अच्छा, अब कुछ टीवी चैनल्स इसको डाउन प्ले कर रहे हैं, इस मामले को जो कि लाइव इस वक्त चल रहा है, मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात रख रहा हूँ। और कुछ टीवी चैनल इस मामले को डाउन प्ले कर रहे हैं कि जो धांधली और बेज़ाब्तियाँ मान ली हैं अमेरिका ने अंदर, और वाज़ेह कर दिया है कि मुबस्सरीन को आधे से ज़्यादा हलकों पर ऑब्जर्व ही नहीं करने दिए गए इलेक्शन। इसको डाउन प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के जंग जियो ग्रुप वगैरह, ARY वगैरह सब डाउन प्ले कर रहे हैं। और साइफर से मुतल्लिक जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी, जो बयान था, उसके ऊपर चले गए हैं और कह रहे हैं जनाब कि डोनाल्ड लू ने कहा है कि इमरान खान का ये इल्ज़ाम सरासर झूठ है। तो क्या वो इसको सच मान लेंगे? क्या अपने पैरों के ऊपर वो खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? यही तो इनका तरीकाकार है अमेरिका का हमेशा से। पूरी इनकी गुज़श्ता 100 बरसों की तारीख ज़रा उठाकर देखें किस तरह इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो ममालिक के अंदर, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों, चाहे इनके दूसरे जो है वो कोल्ड वार के दौरान दूसरे ममालिक हों जो रूस के साथ अलायन थे, उन ममालिक के अंदर किस तरह से इन्होंने मामलात को ख़राब किया। बल्कि दुनिया के कई ममालिक के अंदर जहां इन्हें जमहूरियत सूट नहीं कर रही थी, उसके अगेंस्ट उन्होंने मार्शल लॉ को भी सपोर्ट किया। और अब क्योंकि इमरान खान की हुकूमत इनके साथ है, रशिया यूक्रेन के मामले के ऊपर अलाइन नहीं थी, इमरान खान एक आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की मदद के साथ इमरान खान की हुकूमत को उल्टा पलटा दिया। और अब ये बात वो कैसे और क्यों कर मानेंगे? और अपना बयानिया असद मजीद के स्टेटमेंट के ऊपर रख रहे हैं डोनाल्ड लू के। असद मजीद ने क्योंकि कहा है कि जनाब ये बयानिया ठीक नहीं था इमरान खान का, तो हम भी ये कहते हैं कि इसकी जो है वो झूठ था। हालांकि पूरी दुनिया को इस बात का पता है, खुद अमेरिका के अंदर मीडिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुका, साइफर अखबारात छाप चुके आलमी, और वो असल साइफर छाप चुके, वो धमकी बता चुके जो कि इन बिटवीन द लाइन्स पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक बल्कि पहुंचाई गई। और इमरान खान की हुकूमत थी तो फिर किसको ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत रही, तरीके एतमाद कामयाब ना हुई, तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, तो इसको कैसे तस्लीम करेंगे? इसलिए प्लीज़ बराए मेहरबानी वड्डे एंकर वेले करमनिगार मुलाजम साफ़ी जो हैं वो इसको डाउन प्ले ना करें। खबर इसके अंदर ये नहीं है कि डोनाल्ड लू ने कहा है कि जनाब साइफर के ऊपर इमरान खान का जो बयान, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है। ये बात तो वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। नई बात इसके अंदर क्या है? नई बात यह है कि डोनाल्ड लू ने यह कहा है कि अमरीकी कांग्रेस कमेटी में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत के हवाले से अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू ने जो ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में जो कुछ हुआ और आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, हम उसके ऊपर फिक्रमंद हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिंदाबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों, आपने हक अदा कर दिया अपने उस तमाम पॉलिटिकल प्रेशर का, अवामी डेमोक्रेटिक प्रेशर का, जो कि आपने अमेरिका के अंदर भी उठाया और बड़े तादाद में घरों से बाहर निकल कर मुजाहरे किए।
عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا، عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہنچایا۔ اور ایک بات بڑی سوچنے سمجھنے کے لائق ہے، یہ مینڈیٹ جو 8 فروری کو چوری کیا گیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا اکیلا مینڈیٹ نہیں، یہ پاکستان کا نیشنل مینڈیٹ ہے۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے، آئین اور قانون اٹھا کر یہ دیکھ لیں کہ جو سیاسی جماعت الیکشن جیت جاتی ہے، ایک مینڈیٹ عوام کا سامنے آ جاتا ہے، پھر وہ سیاسی جماعت کا مینڈیٹ نہیں رہتا، پھر وہ نیشنل مینڈیٹ بن جاتا ہے، وہ پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اس عوام کے اندر چاہے پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جے یو آئی فے، ایم کے ایم، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، قوم پرست سندھ، کے پی کے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی، دیگر تمام سیاسی جماعتوں کا اب مینڈیٹ کیا ہے؟ مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حکومت، کیونکہ یہی نیشنل مینڈیٹ ہے۔ اور اس نیشنل مینڈیٹ کی توہین کی گئی، نتائج کی تالیف میں نتائج مرتب کرتے وقت دھاندلی ہوئی، بے ضابطگیاں ہوئیں، یہ مان لیا امریکہ نے بھی، اور الیکشن ڈے کو کہا کہ جناب وہ بڑا منظم تھا۔ تو ڈیفینیٹلی پلان یہی کیا گیا تھا کہ الیکشن ڈے کے اندر الیکشن ڈالتے وقت کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ انشور کیا گیا کہ جناب تمام کو بتایا جائے، بڑا ہی زبردست پروسیس تھا، لیکن کارروائی اس سے پہلے ڈال دی گئی، جو کہ جن کو جو ہے وہ پری پول ریگنگ جس کو کہا جاتا ہے، کہ پول سے پہلے جو کچھ ہوا، عمران خان سے، پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، ان کے امیدواروں کو انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی، اور ان کے اوپر ان کو کسی قسم کا کچھ جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا گیا، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے، بلے کا نشان لے لیا گیا، پتہ نہیں جہیز کے 100-150 کے قریب نشانات دے دیے، اور پاکستانی عوام کو مایوس کرنے کے لیے تاکہ وہ گھروں سے نہ نکلیں، لیکن عوام نکلے، اور پھر انہوں نے اپنے مطلب کے نشانات کے اوپر مہر لگائی، اور جب دیکھا کہ بازی پلٹنے والی ہے تو رات کو پھر کیا ہوا، 12 سے لے کر اگلے دن 12 بجے کے درمیان تک جو ہے وہ تمام تر نتائج بدل دیے گئے۔ فارم 45 کی روشنی میں نتائج کچھ اور تھے، پاکستان تحریک انصاف 180 نشستیں جیت چکی تھی، ان کو آدھا کرب کے 90 کے قریب لایا گیا۔ باقاعدہ طور پر یہ احکامات جاری کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کی نشستیں 100 سے کم رکھنی ہیں۔ ٹی وی چینلز کی سکرینیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں، نتائج اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس رات کیے گئے سیاسی رہنماؤں کے ٹویٹ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نواز شریف ہار چکے تھے، شہباز شریف ہار چکی تھے، حمزہ شہباز ہار چکے تھے، مریم نواز ہار چکی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ تمام تر نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں، اور وہ تبدیل کیے ہوئے نتائج فارم 45 جب لائے جاتے ہیں الیکشن کمیشن، فارم 47 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر، تو وہاں پر بھی پکڑے جاتے ہیں، تیا پانچا کر دیتے ہیں عوام، ان کا کچا چٹھا کھول لیتے ہیں، جو کٹنگز ہیں ان کے اندر 1 کو 7 بنا دیا جاتا ہے، 3 کو 8 بنا دیا جاتا ہے، جو معاملات کیے گئے پہلے 1 لگا دیا جاتا ہے، یعنی اتنے بھونڈے طریقے سے یہ دھاندلی کی جاتی ہے کہ مکمل طور پر وہ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے پاکستانی عوام کے سامنے، اور اس کے بعد پھر یہ فارمز بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ مکمل طور پر مافیا ہینڈلرز اور سہولتکار عمران خان کے مقابلے میں شکست انہیں ہوتی ہے، ننگے ہو جاتے ہیں یہ دھاندلی کر کے، اور اس کے بعد پھر یہ نتائج تبدیل کر کے اس نام نہاد PDM-2 کی جعلی حکومت کو سامنے لایا جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمران خان اس کو بالکل نہیں مانتے۔ پاکستان تحریک انصاف ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے آپ کا کپتان یہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، پاکستانی عوام کا پریشر ہوتا ہے، بولنا پڑتا ہے عالمی میڈیا کو، بولنا پڑتا ہے عالمی رہنماؤں کو، کانگریس کمیٹی کو، پھر جو آپ جو احتجاج کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی جو مظاہرے کرتے ہیں، جو اپنا موقف جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، اس کے بعد پھر کانگریس کمیٹی کو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر ہیرنگ ہوتی ہے، ڈونلڈ لو کو وہاں پر پہنچنا پڑتا ہے، اور پھر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جناب الیکشن سے پہلے آزادی اظہار کے نام پر جو ہے وہ تشدد، جو ہے وہ آزادی اظہار کے اوپر پابندیاں تھی، تشدد تھا، اور پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ بات تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ جناب جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر اور جو حالات ہیں اس کے اوپر وہ فکر مند ہیں، اور ان تمام تر انتخابی عمل میں جو مداخلت ہوئی ہے، یہ ماننا ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے اندر مقیم جو پاکستانی ہیں، یہ بھی کہہ دیا امریکہ کے اندر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، امریکہ کے اندر جو مقیم ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے وہ ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، اور یقینی طور پر میں پھر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ آپ کی کوششیں ہیں۔ انہوں نے کہا انتخابی عمل میں مداخلت
کے اوپر جو ہے وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان کا کیا موقف ہے؟ عمران خان کے موقف کی تائید کر دی، امریکہ بول اٹھا ہے۔ عمران خان کا بھی تو یہی موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تمام تر معاملات کی تحقیقات کریں، صرف اس کی نہیں، 9 مئی کے معاملے کی بھی، سائفر کے معاملے کے بھی، اور یہ تحقیقات کہاں ہوں گی؟ جوڈیشل کمیشن۔ اور جوڈیشل کمیشن کون بنائے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کس کی سربراہی میں چل رہی ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو پہلے عمران خان کے خلاف کئی فیصلے دے چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک اہم ترین معاملے کے اوپر آنکھیں پھیر لی ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا کوئی ماحول بن رہا ہے یا کوئی پریشر ہے؟ ان کے برادر جج صاحبان آج جسٹس جمال مندوخیل اور دیگر ججز کی جانب سے بھی عمران خان کے کیسز اور ضمانتوں کے حوالے سے جس قسم کے ریمارکس سامنے آ رہے تھے، وہ یہ معاملہ بیان کر رہے تھے کہ جناب بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ کہا کیا چیف جسٹس نے؟ کس طرح سے انہوں نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دھندا کر رہی ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ ڈی ایچ اے والے دھندا کر رہے ہیں۔ ڈی ایچ اے کس کی طرف اشارہ ہے؟ ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو کی طرف، براہ راست ڈی ایچ اے کا نام لینا ظاہری بات ہے انہی کی طرف اشارہ کہنے ہیں۔ پیسہ کمانا ہے تو کمائیں، شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ ریمارکس کا مقصد کیا ہے، آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے متعلق کیس کی سماعت تھی، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ڈی ایچ اے والے سیدھا سادہ دھندا کر رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے تو کمائیں، شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کی زمین کی منتقلی کے کیس کی سماعت کی۔ اس سلسلے میں ڈی ایچ اے کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیے۔ ڈی ایچ اے کے وکیل نے کہا کہ ڈی ایچ اے شہداء کے ورثاء اور جنگ میں زخمیوں کو پلاٹس دیتا ہے۔ اس پر جسٹس عرفان سعادت نے سوال کیا، کیا ڈی ایچ اے صرف شہداء کے لیے کام کرتا ہے؟ اچھا سوال تھا۔ ڈی ایچ اے کے وکیل نے جواب دیا کہ اس منصوبے میں کمرشل پلاٹس بھی شامل ہوتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کے وکیل کے جواب پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ڈی ایچ اے والے سیدھا سادہ دھندا کر رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے تو کمائیں، شہیدوں کو بیچ میں لائیں، شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، جناب وڈے اینکرو، ویلے کالم نگارو، ملازم صحافیوں، جناب طلال چودھری صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا پاک فوج کے شہداء کے اوپر حملہ نہیں کیا یہ بات کر کے کہ ڈی ایچ اے والے سیدھا سادہ دھندا کر رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے تو کمائیں، شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں؟ تو کیا مقصد ہے اس بات کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا؟ کیا وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، یا عمران خان جو بات کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ گیم ہم نے بہت بار دیکھا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہ گیم ہم نے بہت بار دیکھا ہے، اس معاملے میں مرکزی کردار 3 ہیں، پرویز مشرف، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی اور پرویز الہی۔ اب پرویز الہی کو بھی وہ لے آئے، لیکن وہ پرویز الہی کو لائے تو ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ پرویز الہی نے جب یہ سارا معاملہ کیا تھا تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ موجود تھے نا عدالتوں کے اندر، اس وقت آپ کی کیا آبزرویشنز تھی، اس وقت آپ کی کیا سٹیٹمنٹس تھی، چاہے آپ بلوچستان کے اندر تھے پھر یہاں پر آگے۔ اب آپ پرویز الہی کا نام لے کر اس کو کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی عوام یہ تسلیم نہیں کرے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ ہیں پاکستان کے اصل مالک۔ وزیر اعلیٰ کون ہوتا ہے زمین الاٹ کرنے والا؟ کیا وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسا نہیں کیا جیسا وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، انہوں نے سب کچھ خریدا ہوا ہے۔ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ مقدمہ لائیو چلانے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بظاہر اسلام آباد کے باخبر حلقے اس وقت یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آنکھیں پھیر لی ہیں؟ معاملہ کیا ہے؟ عمران خان کی انتہائی اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی آج۔ انہوں نے جو بات کی تھی میڈیا سے غیر رسمی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی اور میں بھی 6 ماہ کے لیے جیل کے اندر ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ 6 ماہ بعد میں بھی رہا ہو جاؤں گا۔ تو 6 ماہ کو ذرا کیلکولیٹ کریں تو ایگزیکٹ وہی مدت بنتی ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عرصہ پاکستانی عدالتوں کے اندر رہتا ہے، اور پھر اسی دوران ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے ایئر چیف کی۔ تو پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ 2 ایکسٹینشنیں اور شہباز شریف سے کروائی جانی ہیں، اس کے بعد شہباز شریف کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو کیا کوشش ہے، یہ کیا معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ 2 ایکسٹینشن سے کیا مراد ہے؟ کیا ایک ایکسٹینشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہے اور کیا دوسری ایکسٹینشن آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ہے؟ یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ اسلام آباد کے حلقے اس وقت اس کے اوپر کھوج لگانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس کمیٹی کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت معاشی حالات خراب ہیں، قرض کے بوجھ تلے پاکستان دبا ہوا ہے،
قرضوں کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر پاکستان میں اس قسم کے الیکشن کے بعد مینڈیٹ پاکستانی عوام، اصل پاکستانی عوام کا مینڈیٹ نہیں ڈیلیور کر پاتا جو کہ ملا ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو، یعنی ان کے حوالے اگر نہیں کیا جاتا، تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں بہتر ہو سکتے کہ جب تک عوامی نمائندوں کو جو ہے ان کا اختیار منتقل نہ کر دیا جائے، جو الیکشن جیتے ہیں جب تک ان کے حوالے حکومت نہ کر دی جائے، اس وقت تک پاکستان کے حالات کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کی انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے مان۔